बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिद्दत तलब इज़ा कलम स्नेहा रऊफ़। किस्त नंबर 24। इसने रिपोर्ट्स इकट्ठी कर ली थी। तबरेज़ के बाप खालिद शाहनवाज़ का नाम सर फहरिस्त था, लेकिन ये कैसे मुमकिन था कि इसकी माँ का तबरेज़ के बाप से क्या ताल्लुक़ था। वो दूसरा परवीन हक रुबाशा की माँ का भी कोई सुराग ना मिला था। इसे ढूंढा जा रहा था, लेकिन अब तक नाकामी ही मिली थी। इसने रुबाशा को तो तसल्ली देकर मुतमईन कर दिया था, लेकिन ख़ुद वो हद दर्जे मुतफरिक था हालात को लेकर, क्योंकि हालात थे कि संभलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सर, इस औरत की लोकेशन हम ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों, क्या वजह? एक काम तुम लोगों से नहीं हो पा रहा है, एक कैदी नहीं पकड़ पा रहे तुम लोग। सर, हमारे मुताबिक कोई इसका साथ दे रहा है, इसका बैक मजबूत है, इसी वजह से वो अब तक छुपी बैठी है। इसे जहाँ देखा जाए मार दिया जाए, ये मेरा ऑर्डर है, और 2 दिन है तुम सबके पास, निकालो इसे। जी सर। तबरेज़ को फ़ोन करते इसने थाने आने का कहा। अब वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठे थे। वकार हुसैन का कत्ल हुआ था। हाँ, मैं जानता हूँ। तबरेज़ ने इसे देखा। क्या तुम जानते हो इनका कत्ल किसने किया था? नहीं, मैं कैसे जान सकता हूँ? हालांकि मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन इसका कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकला था, इसलिए मैंने ये केस तुम्हें हैंडल करने को कहा था। और अगर मैं कहूँ कि कातिल का तुमसे ख़ास रिश्ता है, फिर? दुरैद ने इसे कुरेदा। नहीं तो इसके बाप के साथ इसके कैसे ताल्लुकात थे? वो वाकिफ़ था। दुरैद, सीधे तरीके से बताओ, तुम्हारा बाप कातिल है वकार हुसैन का? इसने कहा तो तबरेज़ शाह पर सख्ता छा गया था। ये कैसे मुमकिन है? तुम जानते थे वो राइवल थे एक दूसरे के बिजनेस में। हाँ, लेकिन ये एक तरफा दुश्मनी डैड की तरफ से थी। वो तो जानते भी ना थे कि मेरा बाप इनसे नफ़रत करता है। इसके बाद एक और बुरी खबर तुम्हारी मुंतज़िर है। इसने कहा तो तबरेज़ शाह का दिल धड़का। इससे बुरा क्या हो सकता था? इसका बाप कातिल निकला था। मेरी माँ को तुम्हारे बाप ने मारा था। दुरैद, सच कह रहा हूँ। ये कैसे मुमकिन है? तुम्हारी वालदा को कैसे जानते थे? डैड कॉलेज के ज़माने थे, लेकिन उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया। तबरेज़ हद दर्जे उलझ गया था इन सब में, लेकिन ये कड़ियाँ दुरैद सुलझा चुका था। इसने दिन रात लगाए थे इन केसेस पर। मेरी माँ को तुम्हारा बाप पसंद करता था, लेकिन बाबा तुम्हारे डैड की नीयत के बारे में जान गए थे, उसी लिए उन्होंने मेरी माँ से निकाह किया था। तुम्हारे बाप को ये हार बर्दाश्त ना हुई। उन्होंने कई बार मेरी माँ को धमकाया कि वो बाबा से अलग होकर इनसे शादी कर लें, लेकिन क्योंकि तुम्हारे डैड नहीं जानते थे कि मेरे बाबा इनके बारे में जान गए थे, मेरी माँ नहीं मानी। और एक दिन जब तुम्हारे बाप मेरे इस बाप से मिलने के बहाने, या ये जानते हुए कि वो केस के सिलसिले में यहाँ नहीं है, वो आए और उन्होंने मेरी माँ को अपनी वो कह ना सके, लेकिन तबरेज़ शाह समझ गया था। सबको लगा मेरी माँ ने खुदकुशी कही है, लेकिन ये गलत है। वो वहाँ से निकलना चाहती थी। मेरे बाबा को फ़ोन कर दिया था जब तुम्हारे डैड ने इन पर हमला किया। हमले का मकसद इन्हें फ़ोन से हटाना था, लेकिन हमला शदीद था, इसलिए वो सरवाइव ना कर पाई। दुरैद की आवाज़ हल्की हुई तो तबरेज़ शाह ने सुर्ख होती आंखों निगाहों से इसकी तरफ देखा। इसका बाप सौतेला ही सही, लेकिन इसे कितना शर्मिंदा कर गया था। वो कैसे अब मन्नत और दुरैद से नज़रें मिला पाता? और मन्नत के डैड तुम्हारा बाप कब से जानता है मन्नत तुम्हारे निकाह में है? एक और धमाका। नहीं, हाँ, अब से नहीं, तब से जब से वो तुम्हारे साथ रह रही है। तबरेज़ शाह का वजूद ज़लज़लों की ज़द में था। वो इतना बेखबर रहा था। वो कॉलेज के ज़माने से तुम्हारी मुखबरी करवाते आ रहे हैं। वो खुश थे जब तुमने मन्नत को ट्रैप करना शुरू किया था, लेकिन इसके बाद जो भी हालात हुए थे, इन्हें अंदाज़ा हो गया था। क्या उमर का साथ और तालिया को भी उन्होंने छुपा रखा था? ये मैं किसी वसूख से नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है। अब आगे क्या करना है? मुझे कुछ वक़्त दो, मैं कुछ करता हूँ। तबरेज़ ने कहते इसे देखा, जो खुद भी मुतफरिक नज़र आ रहा था। सब ठीक हो जाएगा। दुरैद ने इसे तसल्ली दी। वो जानता था वो तबरेज़ शाह है। बेशक कुछ हक़ाइक़ से वो अनजान था, लेकिन अब मज़ीद नहीं। मैं चाहता हूँ अभी डैड को ये भनक ना लगे कि हमें सब पता चल गया, लेकिन वो कभी भी तुम्हें और मन्नत को नुकसान पहुँचा सकते हैं। वो दुरैद ने कहा। मैं ध्यान रखूँगा, इसने कहा। दुरैद ने सर हिलाया तो खामोशी छा गई। साले, वैसे बड़ा दोस्त बनता है, मेरा बेटा तक देखने नहीं आया तू? दुरैद ने माहौल को हशाश बशाश करना चाहा। मत भूल, अस्पताल मौजूद था मैं। तबरेज़ ने इसे घूरा। बड़ा एहसान अजीम किया तूने मुझ पर। और मन्नत को कब लाएगा रुबाशा से मिलवाने? भाभी बोल, तबरेज़ शाह ने कहा तो दुरैद का कहका गूंजा। अपनी छोटी बहनों के नाम ही लेता हूँ मैं। दुरैद ने कहते इसे छेड़ा तो वो मुस्कुरा दिया था। जल्द ही मुलाकात होगी जब हम दोनों सब सेटल कर चुके होंगे, तबरेज़ ने कहा तो दुरैद ने इसे गले लगाया और बासित के साथ मुंह सीधा कर। बहुत हो गया तेरा, तो इस मामले में मत बोल, तुझे नहीं पता, सब मालूम है मुझे, और जो कह रहा हूँ वो कर। तबरेज़ ने संजीदगी से कहा तो दुरैद ने सर हिलाया। आज दुरैद से मीटिंग के बाद वो उलझ गया था, परेशान था बेहद, और ऊपर से शाहनवाज़ की कॉल। तैयार क्यों हुई हो?
کچھ لمحوں تک وہ خود پر قابو پانے کے لیے استفادہ کیا گیا۔ میں نے سوچا تھا ہم باہر جائیں گے، کچھ چیزیں بھی چاہیے تھیں نا۔ کیا چاہیے تھا؟ میرا کارڈ ہوتا تو ہے تمہارے پاس، منگوا لیتی۔ اور جو ہاں مجھے یاد ہے، ابھی کچھ دنوں پہلے ہی میں نے لاکھوں اڑائے ہیں آپ کا۔ ہاں یہ میں نے نہیں کہنے والا تھا، لیکن ہم باہر پھر کبھی جائیں گے۔ ابھی کھانا لگاؤ اور مووی دیکھتے ہیں۔ اس کا موڈ باہر جانے والا نہیں تھا، وہ بھی سمجھ گئی تھی، لیکن میری اتنی تیاری کا کیا؟ پہلے بھی تم نے مجھے دکھانی تھی، اب بھی۔ اور ذرا کھانا کھا لوں، پھر فرصت سے آپ کے حسن کو سراہیں گے۔ اف شاہ، منت نے دہکتے گالوں سے کہا اور اس کے گالوں پر جھکا تھا۔ بالکل نہیں، آپ نے میرے گالوں کو کٹن کینڈی سمجھ لیا ہے، ہر بار کھانے لگ جاتے ہیں۔ وہ ہاتھ رکھتی بولی تو وہ سنجیدہ ہوا تھا، آنکھیں شرارت سے بھری تھی جو وہ نہ دیکھ سکی تھی۔ اس کو سنجیدہ ہوتے دیکھ کر فوراً سے ہاتھ ہٹائے اور ایڑیاں اوپر کرتے اپنا گال اس کے سامنے کیا۔ اب مجھے یہ کٹن کینڈی نہیں چاہیے، اس نے کہتے اس کے بال گردن سے ہٹائے تو منت نے تھوک نگلا۔ پھر کیا چاہیے؟ تبریز شاہ نے جھک کر اس کی گردن پر اپنی ناک سہلائی اور گہرا سانس بھرتے پیچھے ہٹا تھا۔ وہ اس لمحے سب بھول گیا تھا۔ اس کی منت سے بے پناہ محبت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کے قریب رہتے وہ ہر فکر سے آزاد رہتا تھا۔ تمہاری خوشبو اچھی نہیں ہے، میں نے ابھی لگائی ہی نہیں، لگا کر آتی ہوں، وہ جلدی سے بولی۔ تمہاری یہی خوشبو مجھے پسند ہے، وہ کہتا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تو وہ مسکرائی۔ پریشان ہے؟ ہاں تھوڑا سا۔ کیوں؟ تمہیں بہت کچھ جاننا ہے منت، لیکن میں چاہتا ہوں تم جب ان چیزوں کا سامنا کرو تو یاد رکھو تبریز شاہ کو تم سے محبت ہے، بے پناہ محبت۔ میں نے اگر وہ سب تمہیں نہیں بتایا تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ضرور رہی ہوگی۔ آپ کو مجھ سے سچ میں محبت ہے؟ وہ باقی سب فراموش کر گئی تھی، سب اس نے سنا بھی نہیں تھا۔ باقی سب؟ تمہیں کیا لگتا ہے؟ ہر بار کا جملہ دہرایا گیا تھا۔ اف شاہ پلیز بتائیں تو، تم پاگل ہو کیا؟ تمہیں یہ سب بتانا پڑے گا، اور مجھے نہیں لگتا تم اتنے عرصے میں جان نہیں پائی۔ تبریز شاہ تم پر جان کیوں دیتا ہے؟ وہ اسے گھورنے لگا جو انجان بن رہی تھی۔ اوکے اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو آپ کو پہلے ہی کہتی تھی۔ کھانا لاؤں؟ بالکل۔ وہ جانے لگی تو تبریز شاہ نے اسے کھینچتے واپس اپنے سامنے کیا۔ حالات کوئی بھی ہوں تم مجھ پر یقین رکھو گی، سمجھ رہی ہو؟ تمہاری آنکھوں میں مجھے خود کے لیے اتنی ہی بے اعتباری دکھی ہے تو جان سے مار دوں گا تمہیں، اور میں سنجیدہ ہوں بے حد۔ منت نے تیزی سے سر ہاں میں لایا تو تبریز شاہ نے اس کے ماتھے کو چومتے اسے چھوڑا۔ سڑو، وہ کہتی بھاگ گئی تو وہ بھی نفی میں سر ہلاتے ہوئے واش روم میں فریش ہونے چلا گیا تھا۔ صبح وہ اٹھی تو فوراً اس کے لیے کھانا تیار کرنے لگی۔ طبیعت اسے پھر سے عجیب سی محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس نے زیادہ دھیان نہیں دیا۔ باسط بھی تیار ہو کر ناشتے کے لیے آیا، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ بخار نہیں تھا، اس لیے مطمئن ہوتا بیٹھ گیا۔ آج کیا بناؤں؟ رباب نے اپنے ہلکے چکراتے سر کو سنبھالا پوچھا۔ کچھ بھی بنا لینا، ہلکا سا کھچڑی بنا لینا، تمہارا بخار ابھی اترا ہے، میں بھی وہی کھا لوں گا، اس نے کہا تو اس نے سر ہلایا۔ چائے؟ باسط ناشتے کے بعد چائے پیتا تھا، اس لیے وہ اٹھی اور لڑکھڑاتی، لیکن باسط نے اسے گھور کر دیکھا۔ رباب نے اسے حیرانگی سے دیکھا، جیسے اس کی مدد کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ اسے گھور رہا تھا۔ میں تمہاری ڈرامے بازی جانتا ہوں رباب، کل بھی تم نے ایسا میری توجہ کے لیے کیا تھا، لیکن اس وقت مجھے آفس جانا ہے، وہ مصروف سے انداز میں بولا۔ رباب کو برا لگا لیکن نظر انداز کر گئی۔ اس وقت اس کا چکراتا سر کچھ بھی اسے کرنے نہ دے رہا تھا۔ وہ چائے ڈال کر واپس لائی اور اپنے ٹوسٹ پر بٹر لگاتے کھانے لگی، لیکن یکدم متلی آنے پر واش روم میں بھاگی۔ اب کی بار باسط بھی پریشان ہوتا اس کے پیچھے گیا تھا۔ کیا ہوا؟ بس دل خراب ہو گیا تھا اچانک؟ تو نہیں کھاؤ نا بٹر، کچھ اور لگا لو۔ باسط نے اس کے ہاتھ کو تھاما اور واپس لا کر بٹھایا۔ آج آپ چھٹی کر لیں، رباب کل بھی نہیں گیا تھا، تمہیں میں دوا دے دیتا ہوں، آرام کرو۔ اگر طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو رباب کو سب عجیب سا لگ رہا تھا، تب مجھے فون کر دینا، میں فوراً آ جاؤں گا، اس نے کہا تو رباب نے حامی بھری۔ مجھے بھائیوں کے گھر بھی جانا ہے، اس نے کہا تو باسط نے گہری سانس بھری۔ ابھی تمہاری طبیعت بہتر نہ ہو جائے میں چھوڑ آؤں گا تمہیں، ابھی جاؤ اندر۔ تو رباب سر ہلاتی نکل گئی۔ باسط وہیں بیٹھا سوچتا رہا، آج واپسی پر وہ اسے ہسپتال ضرور چیک اپ کروانے کا سوچ رہا تھا۔ وہ اسے ایک نظر دیکھ کر نکل گیا۔ رباب نے سونے کی کوشش کی جو بیکار گئی، وہ دوبارہ مزید اسے متلی ہوئی تھی، لیکن اس نے باسط کو فون نہیں کیا تھا۔ اسے شدید بھوک لگی تھی، لیکن کچھ بھی اس کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا تھا۔ وہ اپنی حالت کچھ سمجھ رہی تھی۔ اس نے ہانپتے ہوئے اپنی جگہ پر بیٹھتے رباشا کا نمبر ملایا جو اٹھا لیا گیا تھا۔ بھابھی کیسی ہیں؟ اس کی آواز دھیمی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ میں بس ٹھیک ہوں۔ شاید حاذق کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، سویا ہے، تم آئی نہیں، اپنی پھپھو کا انتظار کر رہا ہے وہ۔ رباشا سب بھول گئی تھی، وہ رشتوں سے ناراضگیوں کے حق میں نہ تھی،
اس کے سننے کے بعد تو بالکل بھی نہیں۔ اگر وہ مجرم نہ تھی تو قصوروار رباب بھی نہ تھی۔ شاید اگر رباب کی جگہ وہ ہوتی تو وہ بھی اپنے بھائی پر یقین رکھتی تھی۔ ان دونوں بہن بھائیوں کی یہی محبت بھرا انداز تو اسے پسند تھا، کیونکہ باسط بھی اس کا ایسے ہی دھیان رکھتا تھا۔ درید گھر گیا تو حاذق سو رہا تھا، رباشا کمرے میں نہ تھی۔ رباشا کیا ہو گیا؟ درید آہستہ بولے۔ اتنا مشکل سے سویا؟ وہ کہاں ہے؟ تھی کھانا دیکھنے گئی تھی۔ بنا ہے یا نہیں؟ آپ کے آنے کا وقت ہو گیا تھا، تو میرے آنے پر آپ مجھے میرے لیے کھانا لینے نہیں میرے سامنے ملے۔ آئندہ سے وہ سنجیدگی سے بولا۔ وہ واش روم میں بند ہو گیا۔ رباشا نے اس کا سنجیدہ انداز دیکھا اور اس کے کپڑے نکالنے لگی۔ کھانا کھاتے بھی وہ خاموش رہا تھا۔ رباشا نے اسے چھیڑا نہیں تھا، اور جب وہ جا کر لیٹ گیا تو رباشا اسے دیکھتی وہیں کاؤچ پر بیٹھ کر رسالہ اٹھا گئی تھی۔ سونا نہیں ہے؟ نہیں، ابھی نیند نہیں آ رہی۔ لیٹو آ کر فوراً۔ آج اس کے ہر لفظ میں سنجیدگی تھی۔ وہ فوراً آ کر اس وقت وہ اسے غصہ نہیں دلانا چاہتی تھی۔ کیا ہوا؟ کچھ پل کی خاموشی کے بعد رباشا نے پوچھا۔ کچھ نہیں، درید کہتے دوسری طرف رخ کر لیا تھا تو رباشا سمجھ گئی تھی وہ کچھ پریشان ہے۔ اٹھ کر بستر سے اس نے اس کی طرف جانے کا سوچا۔ ایک بار اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں سو جاؤ، حاذق کو بھی ڈسٹرب کر رہی ہو۔ آپ کا بیٹا نہیں، لیکن آپ ضرور ڈسٹرب ہیں۔ رباشا اس کی طرف آ کر اس کے پاس لیٹتے ہوئے بولی تھی۔ رباشا ابھی میرا بات کرنے کو بالکل بھی دل نہیں ہے۔ میں نے تو نہیں کہا نا کوئی بات کرے مجھ سے، وہ دبابن جواب آیا تھا۔ تو یہاں کیا لینے آئی ہو؟ میرا بیڈ ہے، مجھے یہیں سونا ہے، اس نے کہا۔ درید نے سخت نگاہوں سے اسے گھورا، لیکن وہ آنکھیں موند گئی۔ کل آپ اور حاذق یہاں سے چلے جائیں گے؟ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ بولا تو اس نے حیران ہوتے آنکھیں کھولی۔ کیوں؟ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں۔ لیکن کہاں؟ رباب اور باسط کے پاس یا تبریز اور منت کے پاس؟ اس نے کہا۔ آپ ساتھ جائیں گے؟ واٹ اے سلی کوسچن رباشا۔ درید میں آغاز میں ہی واضح کر چکا ہوں کہ آپ اور حاذق۔ میں نہیں جاؤں گی نا میرا بیٹا، مجھے اس بات پر کوئی بحث نہیں چاہیے۔ کل میں تھانے میں جب چلا جاؤں، اس کے بعد ڈرائیور اتارا آئے گا، وہ ذرا دیر کو بتا چکی آپ کو درید یا میرا بیٹا اس گھر سے نہیں جائیں گے۔ اس کا فیصلہ صرف میں کروں گا۔ سرد انداز تھا، مگر مجھے وجہ بتائیں، وقت آنے پر بتا دوں گا۔ اب یہ آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے کر رہا ہوں، میں یہ بات یاد رکھیں۔ لیکن ہم اپنے گھر کے علاوہ کہیں بھی سیف نہیں ہیں، آپ سے دور۔ رباشا اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ سو جاؤ، ویسے ہی یاد رکھنا تم دونوں کو کچھ ہوا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ درید نے اسے ساتھ لگاتے اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے کہا تھا۔ پر آواز نہ آئے مجھے تمہاری۔ وہ جو تھکا تھا سو گیا تھا۔ لیکن رباشا کتنی دیر اٹھی رہی۔ انہیں خطرہ تھا، لیکن کس سے؟ اس کی ماں اتنی سیکیورٹی میں کیسے آ جاتی ہے؟ کیا درید کو کسی اور سے خطرہ تھا؟ اگر ایسا تھا تو وہ اسے چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ اس نے فیصلہ کیا جو اس کی زندگی پر بھاری پڑنے والا تھا۔ یقیناً وہ سو گیا تھا تو منت کئی لمحے اسے دیکھتی رہی اور اس کے ساتھ خوش تھی، بے حد خوش۔ تو مان لیا آپ نے آپ کو مجھ سے محبت ہے، لیکن وہ سب کیوں کہا؟ کیا کچھ ایسا ہے جو میرا جاننا ضروری ہے اور آپ نے مجھے اب تک نہیں بتایا؟ وہ سوچنے لگی۔ سوچتے سوچتے اس پر نیند مہربان ہو گئی تھی۔ صبح معمول کے مطابق تھی۔ تبریز کو ناشتہ دے کر وہ اندر گئی، جہاں سائٹ میز پر پڑا اس کا فون بج رہا تھا۔ اف، صبح صبح کس کو مصیبت پڑ گئی ہے؟ ہیلو منت، تبریز شاہ جی آپ کون؟ عمر بات کر رہا ہوں۔ کون عمر؟ آپ کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھا کرتا تھا، یاد ہے؟ جسے تبریز شاہ نے آپ کی بنی اسائنمنٹ بھی دے دی تھی۔ اوہ جی مجھے یاد ہے۔ آپ کیسے ہیں اور کیسے فون کیا؟ آپ کے پاس شاہ کا نمبر نہیں ہے؟ وہ کنفیوز ہوتی ایک ساتھ سارے سوال کر گئی۔ تم شاہ کی بیوی ہو؟ مخالف کا انداز بدلا تھا۔ جی۔ تم خوش ہو اس کے ساتھ؟ یہ کیسا سوال ہے؟ آپ کو میرا نمبر کہاں سے ملا؟ اب اسے غصہ آیا۔ بنا جان پہچان کے وہ شخص عجیب گفتگو کر رہا تھا۔ جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ آپ کا دماغ خراب ہے؟ فون رکھ رہی ہوں میں۔ تمہارے شوہر پر ایک زندگی کا قرض ہے، کیسے اتارو گی؟ کیا مطلب اس کے بات کا؟ تمہارے شوہر نے میری بہن کو دھوکہ دیا تھا آج سے کئی سال پہلے۔ اور کیا بکواس ہے یہ؟ بکواس یہ نہیں ہے، بکواس ہی وہ سب ہے جو تمہارا شوہر تمہیں آج تک کہتا ہے۔ وہ شاید تمہیں بھی استعمال کر رہا ہے۔ میری بہن تالیہ، اس کی زندگی تبریز شاہ نے خراب کر دی، اس کی عزت سے کھیلا تھا تمہارا شوہر۔ شٹ اپ، وہ چیخی تو تبریز شاہ اس کی بات سنتے اندر آیا تھا۔ تم بھی خوش نہیں رہو گی، تم سے بدلہ لیا جائے گا تمہارے شوہر کے اس عمل کا۔ میں اتنی طاقت نہیں رکھتا نہ ہوں کہ تمہارا شوہر کو کورٹ میں گھسیٹوں، لیکن رب کی ذات بہت اونچی ہے۔ دیکھیں آپ جو کوئی بھی ہیں، آپ ایسے میرے شوہر پر الزام نہیں لگا سکتے۔ تبریز شاہ نے اس کے ہاتھ سے فون کھینچنا چاہا تو وہ پیچھے ہوئی۔ ٹھیک ہے، نہیں یقین تو کچھ بھیج رہا ہوں، دیکھ لو اور اپنے شوہر کو بتا دینا، انصاف ضرور ہوگا۔ اس نے فون کاٹتے تبریز شاہ کو دیکھا، بغیر اپنا فون کھنگالا۔ کون تھا؟
جواب نادر: تم سے پوچھ رہا ہوں منت۔ وہ جان گیا تھا دوسری طرف کون تھا، تو وقت آ گیا تھا۔ فون پر بیل بجتے ہی اس نے واٹس ایپ کھولا، وہاں ایک پورے ڈاکومنٹس تھے جسے وہ اسے کھول کر دیکھتی پڑھتی گئی تھی۔ وہ ساکت رہ گئی تھی۔ میں نے باسط کو کہا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا چھوڑ جاؤں گا، وہ کہہ رہا تھا۔ خاموش ہو گئی۔ کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اس کی دھیمی آواز پر رباشا کو فکر لاحق ہو گئی۔ بھابھی، جب آپ کو پتہ چلا تھا رب العالمین آپ کو حاذق سے نوازنے والے ہیں تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا تھا؟ رباشا نے گہرا سانس بھرا۔ وہ تو اس کی زندگی کے مشکل ترین دن تھے۔ مشکل تھے دن بہت۔ تم کیوں پوچھ رہی ہے بھابھی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ نم آواز میں بولی۔ کیوں، کیا ہوا؟ کیا تم؟ رباشا نے پوچھا۔ مجھے کچھ اچھا محسوس نہیں ہو رہا، میرا سر گھوم رہا ہے۔ ابھی وہ کچھ اور کہتی کہ حاذق کے رونے کی آواز آنے لگی۔ بھابھی آپ دیکھ لیں حاذق کو، میں بعد میں بات نہیں، تم بتاؤ طبیعت نہیں ٹھیک تو بتاؤ باسط کہاں ہے؟ اسے بلواؤ۔ میں بلواتی ہوں انہیں، آپ سے بات ہوتی ہے بعد میں۔ اوکے، کہ پریشانی ہو تو مجھے فون کرنا، بلکہ میں حاذق کو سلا کر فون کرتی ہوں۔ اوکے۔ رباب نے فون رکھا اور وہیں لیٹ کر گہرے سانس لینے لگی۔ ابھی وہ بیٹھ جانے کا سوچتی کہ فون بجنے لگا۔ وہ متوجہ ہوئی باسط کا فون تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ کب سے فون کر رہا ہوں، مسلسل مصروف جا رہا ہے۔ کہاں تھی؟ طبیعت کیسی ہے اب؟ وہ بے در پہ در سوال پوچھنے لگا تھا۔ رباشا بھابھی سے بات کر رہی تھی۔ طبیعت اب بہتر ہے۔ اوکے، صرف فروٹس کھاؤ، کچھ ہیوی نہ کھانا۔ دوا لی ابھی؟ وہ بات کر رہا تھا۔ رباب فون پھینکتی واپس واش روم میں بھاگی۔ رباب اس نے فون کاٹا۔ وہ انتظار کرنے لگا۔ اسے گھر جانا تھا۔ وہ تیزی سے ڈرائیو کرتے واپس آیا اور دروازہ بند کرتا تیزی سے اندر گیا، جہاں وہ واش روم کے باہر پڑے کاؤچ پر بے حال پڑی تھی، گہری سانسیں لیتی، پسینے سے تر وہ ہانپ رہی تھی۔ باسط تیزی سے اس کے پاس آیا اور اس کا چہرہ تھپ تھپا کر اسے بٹھاتے اپنے ساتھ لگایا۔ چلیں ہسپتال۔ باسط، کیا ہوا ہے؟ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ اسے بخار تو بالکل نہیں تھا، شاید اس نے کچھ برا کھا لیا تھا جو اسے یوں متلی ہو رہی تھی۔ باسط کے حساب سے میرا سر، اس نے سر پکڑتے کہا تو باسط نے فوراً الماری سے اس کی چادر نکالی، پھر اسے گود میں اٹھاتے باہر گاڑی تک لایا اور گیٹ لاک کرتے ہوئے ہسپتال نکلا تھا۔ جاری ہے۔